तरह की इंसानी कोशिश से बचाया है। सो आए अंजील मुकद्दस मेरे साथ निकालिए, रोमियो उसका 16वां बाब निकालेंगे और ये आखिरी चैप्टर है अंजील मुकद्दस में, ताकि हम मसीह में आगे बढ़े। और ये 16वां बाब ऐसे लगता है जैसे यीशु मसीह अपने तख्त अदालत पर बैठा है और वो रिवार्ड दे रहा है नाम ले लेकर। तो 16वें बाब में बड़े सारे नाम हैं, खुसूसन बहनों के बड़े नाम हैं। सो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कलीसिया में उन बहनों के लिए जिनका दिल खुदावंद के जलाल के लिए धड़कता है और वो शाना बशाना खुदा की खिदमत करते हैं। सो आइए, हम 16वें बाब में थे और हमने 16वें बाब की गालबन 10वीं आयत तक हमने जो है वो देखा था गुलामों की, बल्कि 12वीं आयत तक हमने देखा है तुरफीना और तुरफुसा के बारे में। तो आज हम देखेंगे 13वीं आयत से। तो आए ज़रा 13वीं आयत तिलावत कर लीजिए, मेरे साथ मिलकर तिलावत करेंगे 16वां बाब 13वीं आयत। तो लिखा है, रूफस जो खुदावन में बरगुज़ीदा है और उसकी माँ जो मेरी भी माँ है, वाह वाह, दोनों से सलाम को। उस अस्कुनरतुस और फिलगोन और हिरमिस और पितर बास और हरमास और उन भाइयों से जो उनके साथ हैं सलाम कहो। फिलकुस और यूलिया और निरियूस और उसकी बहन और उलपास और सब मुकद्दसों से जो उनके हैं साथ हैं सलाम कहो। आपस में पाक भूसा लेकर एक दूसरे को सलाम करो। मसीह की सब कलीसियाएं तुम्हें सलाम कहती हैं। अब ऐ भाइयों, मैं तुमसे इल्तमास करता हूं कि जो लोग उस तालीम के बरखिलाफ जो तुमने पाई, फूट पड़ने और ठोकर खाने का बायस हैं, उनको ताड़ दिया करो और उनसे किनारा किया करो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे खुदावंद मसीह की नहीं बल्कि अपने पेट की खिदमत करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सादा दिलों को बहकाते हैं। क्योंकि तुम्हारी फरमाबरदारी सब में मशहूर हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में खुश हूँ। लेकिन ये चाहता हूँ कि तुम नेकी के एतबार से दाना बन जाओ और बदी के एतबार से भोले बने रहो। और खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, शैतान को तुम्हारे पाँव से जल्द कुचलवा देगा। सो हमने 13वीं आयत से 20वीं आयत तक खुदा के कलाम की तिलावत की है। सो खुदा उनके कलाम के लिए खुदा उनका शुक्र हो, सारा जलाल यीशु को मिले। आए हम आयत बा आयत, लफ्ज़ ब लफ्ज़, जहाँ तक रूल कुछ हमें गाइड करे, हमारी रहनुमाई करे, हमें तकवीत दे, आए खुदा के कलाम को देखिए और उसके नाम को जलाल दे। तो हमने तुरफीना और तुरफुसा के बारे में बात की थी। आज हम कलाम में से देखेंगे 13वीं आयत में से, अंजील मुकद्दस में से रोमियो 16वां बाब और 13वीं आयत से मेरे साथ निकालिए और ज़रूर बाइबल मुकद्दस शुक्रगुजारी करते हैं। उसने हमें आज सुबह अपनी हजूरी में इबादत करने के लिए फजल बख्शा। न सिर्फ ये बल्कि अपनी प्रस्तिश करने के लिए शुक्रगुजारी से भरकर अपनी हजूरी में लेकर आया। याद रखिए कि इबादत बरकत देती है, इबादत बरकत लेकर आती है। तो आज सुबह हम जारी करते हैं खुदा के कलाम को। आए 13वीं आयत से देखिए, रूफस को अंडरलाइन कर लीजिए या दायरा लगा लीजिए। इससे ये होगा कि हमने रूफस पर गौर किया है। तो मुमकिन है कि ये उस शमौन का बेटा हो जिसने यीशु की सलीब उठाई थी। कहाँ पर लिखा है? मत्ती 27-32 में। अगर हम मत्ती 27-32 देखें तो यहाँ पर 27-32 में, तो आए ज़रा ये हवाला पढ़ लेते हैं। मत्ती 27-32, तो यहाँ लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। 27-32 में लिखा है, जब बाहर आए तो उन्होंने शमौन नाम एक क्रीनी आदमी को पाकर उसे बिगार में पकड़ा कि उसकी सलीब उठाए। तो यहाँ पर लिखा है, हमने पढ़ा कि मुमकिन है कि ये उस शमौन का बेटा हो, उस शमौन का यानी उस शमौन क्रीनी का हो जिसने यीशु की सलीब उठाई थी।
یہ خداون میں برگزیدہ ہے. ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਫ کی لکھا ہے جڑا بندہ ہے نا روفس یہ خداون میں برگزیدہ ہے. کیسے کیسے ٹائٹل میں نے حیران ہوں ہر نام کے ساتھ اس نے دیے. تو میں پیچھے بتا رہا تھا ترفونا اور ترفوسا کا، تو ایک کا نام نازک نفیس ہے ترفوسا، اور دوسرے کا مطلب ہے فراوانی اور لذیذ ہے. تو یہ وہ خداون کی خدمت میں سچے دل سے کرتی تھی. تو میں اپنے چرچ کے ساتھیوں کا، بہنوں کا، بھائیوں کا بہت شکر گزار ہوں. ہمارے پاس بھی ایسی ترفوسا ہیں جو ہمیشہ خداوند کے کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں اور بہت سنجیدہ ہیں خداوند کی خدمت میں اور سچے دل سے خدا کی خدمت کرتے ہیں. میں شکر گزاری کرتا ہوں. ہماری پیاری بیٹی ہے یہاں پر سمرینہ، وہ جب سے خداوند کی خدمت میں بڑے سچے دل سے، بڑی اچھائی سے خدا کی خدمت کرتی ہیں. بہت ساری بہنیں ہیں جو لیڈ میں، اور بہت ساری جو ہیں وہ کلیسیا میں اپنا اشرز میں جو ہے وہ خدمت کرتی ہیں. بہت ساری پاک عشاء کی. تو میں شکر گزاری کرتا ہوں بینش کے لیے، وینلس ماریا کے لیے. ایسی ہماری کلیسیاؤں میں وہ زندگیاں ہیں جو دوسروں کے لیے باعث برکت ہیں، جو ترفوسا اور تروفینا کی طرح جو ہے وہ خداوند کے حضور میں کھڑی ہیں. کوائر کے اندر ہے اپنا مسکان جب تک رہی، اس نے بڑے اچھے سے خداوند کے کام کو، خداوند کی خدمت کو کیا. میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، اور بیٹی شیزا کے لیے بھی. تو اس طریقے سے مختلف جو ہیں وہ بہنیں ہیں جو ہمارے ساتھ شانہ بشانہ خداوند کی خدمت کرتے ہیں. سبی میں کلیسیا میں ایسی بہنیں ہیں. واپسی آئیے روفس کی طرف. تو 13ویں آیت میں یہ خداوند میں برگزیدہ ہے. تو مطلب یہ ان کے نام لیے گئے ہیں، اور خداوند میں نہ صرف اپنی نجات کے باعث یہ بندہ برگزیدہ تھا، بلکہ اپنے مسیحی کردار کے باعث بھی وہ برگزیدہ مقدس تھا. کیسی بات ہے! ایک ہم نجات پا کر برگزیدہ بنتے ہیں، ایک ہم کردار میں برگزیدہ بنتے ہیں. اور دیکھیں پولوس اس بات کی تصدیق کرے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کے بڑے جب آپ کے لیے کچھ کہتے ہیں نا تو وہ آپ کے لیے بڑی آنر کی بات ہوتی ہے. تو اگر آپ خداوند کے حضور میں، خداوند میں وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ جانچ رہے ہوتے ہیں، اور وہ آپ کے بارے میں کیا کومنٹس کر رہے ہوتے ہیں، یہ آپ کے لیے بہت آنریبل بات ہے. اگر آپ کے لیے آپ کے بڑے اچھا خیال نہیں رکھتے تو اس کا مطلب ہے ہم اچھی روح کے اور اچھی خدمت کے اور اچھے کردار کے مالک نہیں ہیں. تو اب دیکھیے روفس کو پولوس کہہ رہا ہے کہ یہ برگزیدہ ہے، اور روح القدس اسے لکھوا رہا ہے کہ لکھ کے یہ برگزیدہ ہے. صرف اس لیے نہیں کہ نجات کے باعث، بلکہ اپنے مسیحی، اپنے کرسچن کریکٹر کی وجہ سے. تو کرسچن کریکٹر جو ہے یہ کرسچینٹی کی بہت بڑی طاقت ہے. اور کیونکہ یسوع مسیح نے کہا تھا تمہاری آپس کی محبت سے لوگ جانیں گے کہ تسی میرے شاگرد ہو. ہیلیلویا، ہیلیلویا. روفس کی ماں پولوس سے مادرانہ شفقت سے پیش آئی تھی. اے روفس دی جڑی ماں سی پولوس کے ساتھ مادرانہ جو ہے رویے کے ساتھ پیش آئی تھی. تو وہ کہتے ہیں ماں نو بھی سلام کرنا. تو روفس کی ماں کی بڑی کردار ہے. تو میں شکر گزاری کرتا ہوں میری ماں کا میری خدمت میں بہت بڑا ہاتھ ہے. مجھے اس کا یاد ہے کہ وہ جب میں نے جاب کو لیفٹ کیا، صبح اٹھا تو میں نے اس سے کہا کہ اس نے مجھ سے کہا آپ ڈیوٹی پر نہیں گئے. تو میں نے کہا بس آج میں نے جاب چھوڑ دی ہے اور آج کے بعد میں خدا ان کی خدمت کروں گا اور میں بائبل اسکول جاؤں گا. تو وہ کہنے لگی میں نے ساری رات دعا کی اور میرے لیے فخر کی بات ہے، تھوڑی روٹی ادھی روٹی کھا لیں گے، لیکن میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ خدا کا خادم ہو. کیونکہ میری ماں بیوہ تھی اور میری ہی جاب تھی، اور اس نے جو ہے وہ یہ بات کہی. جب وہ دنیا میں سے گئی تو جب اس کا میموریل سروس تھی تو میں نے اس کے میموریل کارڈ پر لکھوایا تھا کوئی بات نہیں، تھوڑی روٹی کھا لیں گے، آدھی روٹی کھا لیں گے، لیکن میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ میرا بیٹا خداوند کا خادم ہو. اب اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں اس تھوڑے سے پیسے میں گزارا کرنا تھا، لیکن اس کے بعد میں کبھی نوکری پر نہیں گیا اور اس کے بعد کبھی مجھے مانگنا نہیں پڑا اور کبھی خداوند نے مجھے محتاج نہیں چھوڑا اور خداوند نے بڑا ہاتھ میری زندگی میں رکھا. ایسی مائیں، ایسی بہنیں
بہت سپورٹیو ہوتی ہیں، جو آپ کی خدمت میں آپ کے پیچھے ہو، ماں ہو، بہن ہو، بیوی ہو، تو اس کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک ماں کا ذکر ہے۔ میری آج دعا ہے خدا آپ کو ایسی مائیں دے جو خدمت میں آپ کو پیار دے سکے۔ تو وہ کہتا ہے روفس کی ماں پولوس سے اس نے مادرانہ شفقت دکھائی، سو اسی لیے وہ کمال محبت سے اسے کہتا ہے میری بھی ماں ہے۔ یہ کہتا ہے میری بھی ماں ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں تو کلیسیا سے میری ماں جو تھی بڑی سٹرونگ تھی، بڑی سخت تھی، لیکن کلیسیا سے وہ پیار کرتی تھی، خادموں سے پیار کرتی تھی، خدمت سے پیار کرتی تھی، دینے کے لیے خدا کے حضور پیار کرتی تھی۔ میری مارننگ پریئر کی پارٹنر تھی۔ تو میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ مالی طور پر ہر طرح سے کھڑی تھی، اور خاص طور پر خداوند کے کام کے لیے تو اس نے اتنا دیا کہ آپ کی شاید سوچو، اور اس سے علاوہ اپنا 10واں حصہ وہ ایسے دیتی تھی جیسے کسی کا قرض دینا ہو۔ سب سے پہلے اٹھا کر، اگر میں سویا ہوں مجھے نیند سے اٹھا کر وہ پہلے کہتی تھی یہ خداوند کا حصہ پکڑے۔ تو میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ تو ایسے ہی کہتا ہے، اسی لیے وہ جو ہے اس کی ماں کی محبت کو بھی اس کو کہتا ہے وہ میری بھی ماں ہے۔ تو آئیں ذرا دیکھیے 16ویں باب کی 14ویں اور 15ویں آیت۔ تو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، جب میں خدمت سے آیا کرتا تو میری ماں جو ہے وہ مجھے پھولوں کا ہار پہناتی، میرے پاؤں دھوتی، تو میں میرے آنکھوں میں آنسو ہوتے، میں کہنا سا ماں جی چھاڑ دو، کیڑے کام لگے ہو، مجھے بادشاہی میں جانے دے، یسوع تیار ہور پوا لے گے تے کوئی بات۔ اور میرے لیے بیسٹ کھانا وہ اپنے پیسوں سے بناتے ہوں۔ میں کہنا ماں میں کتھوں آ گیا وہاں جی سنا کے، اتنی زیادہ تیاریاں، اور پورے گھر کو اس نے وقت ڈالا۔ تو اس کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے ہر طرح سے جو ہے محبت دکھائی ہے خادموں سے، مجھ سے ایک خادم جان کر تو میں سارا جلال یسوع شکر۔ تو ہر صبح وہ میرے لیے میرے ساتھ اٹھ کر دعا کیا کرتی تھی، اور مجھ سے پہلے میرے لیے دعا کیا کرتی تھی۔ سو آئے خدا کی شکر گزاری کرتے۔ 14ویں اور 15ویں آیت۔ آج میری بھی دعا ہے خداوند آپ کو خدمت میں ایسے محبت کرنے والے ایسے ساتھی، ماں، بہن اور بیوی کی صورت میں دے۔ سو اس ایک لفظ ہے اسن کرستوس، یہ جو ہے اسن کرستوس جو ہے یہ، اور فلگون اور ہرمیوس اور پتروباس اور ہرماس، کتنے نام ہیں یہ؟ 1 2 3 4 5 نام ہیں۔ ان کو انڈرلائن کر لیجیے، انڈرلائن کیجیے۔ ان 5 ناموں پر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ اصل میں یہ غالباً سب گھریلو کلیسیا میں سرگرم ارکان تھے۔ میں آپ کو بتاؤں بائبل میں نیم گرم کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، یہ ٹھنڈے ٹنڈے کا بھی کوئی نہیں۔ بائبل میں ویسے ہی سست گھٹنوں اور ڈھیلے ہاتھوں سے خدا کو نفرت ہے۔ یہ سرگرم لوگ آدھے نام نے، حالانکہ گھر کی کلیسیا کے ارکان تھے، لیکن بہت ایکٹیو تھے، بہت سرگرم تھے، بہت پرجوش تھے خداوند کی۔ پولوس رسول ان کے نام لکھنے کے لیے مجبور ہے۔ سو اسکرتس جو ہے یہ، اور فلگون اور ہرمیوس اور پترباس اور ہرماس جو ہے یہ، سو یہ کلیسیا ویسی ہی ہوگی جیسے کس کی تھی؟ پرسکیلا اور اکویلا کے گھر میں تھی۔ 16ویں باب کی 3 اور اگر ہم 5ویں آیت پڑھتے ہیں 16ویں باب کی، تو 3 اور 5ویں آیت تو لکھا پرسکیلا اور اکویلا سے میرا سلام کہو، وہ مسیح میں میرے ہم خدمت، انہوں نے میری جان کے لیے اپنا سر دے رکھا تھا، اور صرف میں ہی نہیں بلکہ غیر قوموں کی سب کلیسیاں بھی ان کی شکر گزار ہیں، اور اس کلیسیا سے بھی کہو جو ان کے گھر میں ہیں اور میرے پیارے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بالکل ویسے ہی تھے۔ آگے اور نام انڈرلائن کیجئے، فلگوس اور یولیا اور نیریوس اور اس کی بہن الپاس، تو ان کو بھی انڈرلائن کر لیجیے۔ 5 جتے نام نے، سرگرم خدا دے کار دے اندر۔ میں کہتا ہوں آپ کا نام کوئی سرگرما چی آ جائے کہ یار یہ ایکٹیو ہے، ایکٹیو ممبر، ایکٹیو بلیور۔ وہ 5 جتے تے 5 کھڑے تھلے نے، 1 2 3 4، تو یہ 4 اس کی بہن الپاس سے جو ہے وہ کہو۔ تو یہ سب ایک اور گھریلو کلیسیا میں جوش خروش کے ساتھ حصہ لیتے ہوں گے جڑے انہاں دے نام آئے نے۔
ایک یہ نام تو نہ دے ہی رہ جاندے نے جڑے کسی مقام پر رہ جاتے ہیں. اور اگر آپ ٹھنڈے آئے ٹھنڈے ٹر گئے اور کدی آئے کدی نہیں آئے، آپ کسی بھی چیز کے لیے مسیح کے لیے پرجوش نہیں ہیں، آپ کے مسیح کے لیے جذبات نہیں ہیں، آپ مسیح کے لیے سرگرم نہیں ہیں، آپ مسیح کے لیے ایکٹیو نہیں ہیں، آپ مسیح کے لیے جو ہے وہ بھاگ دوڑ کرنے کے لیے نہیں، تو مجھے بتائیں کیا نام آپ کا رہے گا. اور یہ وہ لوگ تھے جن کی زندگی میں سرگرمی تھی. اتنے 5 والے تے تھلے والے ایسے سن جڑے پرجوش تھے. پولوس مجبور ہو گیا نہ دے نا لکھن دے لیے. روح القدس نے اس کو کہا، روح القدس نے اس کو اپنی قلم کے نیچے لے لیا کہ لکھ اس میں. تو آپ کو اور مجھے خداوند کی بادشاہی میں اس اجر کے لیے کس خوبصورت ٹائٹل سے بلایا جائے گا کہ میں مسیح کے لیے. لیکن نجات تو ہمیں اس کے خون سے، اس کے پر ایمان لانے سے ملی ہے. لیکن جب ہم بادشاہی میں جائیں گے تو کیا ہم نے مسیح کے لیے کیا ہوگا؟ ہم کتنا مسیح کے لیے جیے ہوں گے، ہم کتنے پرجوش، کتنے سرگرم ہوں گے. اوپر ہم نے روفس کے بارے میں پڑھا، کتنا ہم اس کے لیے برگزیدہ مقدس ہوئے ہوں گے اپنے کردار میں. آئیں ذرا دیکھیے 16ویں آیت، بڑا پیارا لفظ لکھا ہے، اس کو لکھ لیجئے، پاک بھوسا. اس زمانے میں مقدسوں میں پیار اور الفت جو تھی وہ کے ساتھ ملنے اور سلام کا یہ طریقہ رائج تھا. آج تو 2000 سال پہلے دی میں بات بتا رہا ہوں. یہ مسیح کی محبت سے انہوں نے سیکھا تھا. یہ پاک بھوسا لینا یہ کسی قوم کی تہذیب نہیں ہے. یہ جب آپ مسیح کے اگاپے پریم سے بھر جاتے ہیں، جب روح القدس نے خدا کی محبت تمہارے دلوں میں ڈالی ہوتی ہے، جب صلیب کی محبت کا مکاشفہ تمہاری زندگی میں ہوتا ہے، تو پھر آپ امڑ پڑتے ہو کہ آپ پیار کر سکو، آپ بھوسا لے سکو. اور اس کو بائبل کہتی ہے پاک بھوسا، پریم بھوسا ہے یہ. تو آج بھی بعض ممالک میں یہی رواج ہے، لیکن بائبل ہمیں بتاتی ہے پاک بھوسا. مجھے جب بہت پیار آتا ہے تو میں بچوں کے ہاتھوں سے اس کو چومتا ہوں. تو وہ مسیحی محبت ہے. اور میں چرچ، کلیسیائی اور مسیحی بچوں کی، جب میں پاکستان کے گاؤں شہروں میں خدا مجھے لے کر جاتا ہے تو وہ، اور کلیسیاؤں میں، گھروں میں، تو میرا دل اس محبت سے بھر جاتا ہے. آپس میں ایمانداروں کو آج وہ محبت کہاں چلی، ساڈا تے گلے لگ. سو اس کو پاک بھوسے کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ کسی قسم کی ناشائستگی کا اتمال نہ رہے. ناشائستگی نہیں، اس میں پاکیزگی، اور یہ کرسچن اگاپے لو کے اندر ہوتا ہے. آپ کو کسی بھی طرح کا احتمال نہ رہے. ہماری جو ہے معاشرت میں بھوسا کی جگہ بغل گیر ہونے کو لے لیا جاتا ہے. لیکن اچھا ہے کہ آپ اگر خداوند آپ کو قوت دے، خداوند آپ کو محبت سے بھرے، تو ضرور ہے بھائی بھائیوں کے لیے، بہنیں بہنوں کے لیے محبت سے پاک بھوسے کے ساتھ ملے. اور میں سوچتا ہوں جب روح القدس آپ کی زندگی میں یہ کام کرے گا تو آپ ضرور ایسا کریں گے. آئیں ذرا دیکھیے، پولوس یہ خط جو ہے اخیا سے لکھ رہا تھا. وہاں کی کلیسیا بھی روم کی کلیسیا کو سلام بھیجتی ہے. اے لکھے نا آخری اچھے، وہاں کی کلیسیائیں جو ہیں وہ بھی روم کی کلیسیا کو کیا کرتی ہیں؟ سلام بھیجتی ہیں. تو انہوں نے بھی سلام جو ہے وہ دیا. 17ویں آیت، پولوس رسول خط ختم کرنے سے پہلے ضروری سمجھتا ہے کہ وہ کیا کرے، ان جھوٹے استادوں کو بارے میں خبردار اور متبنہ کر دے. ایسے جھوٹے اور بے دین لوگ جو چپکے سے کلیسیاؤں میں گھس جاتے ہیں. آج میں آپ کو بتاؤں کلیسیا میں کیا ہو رہا ہے اور کیسے جھوٹے لوگ اندر گھس رہے ہیں. ذرا دیکھ لیجیے. اور کیونکہ رومیوں کا خط کیا کہہ رہا ہے اور وہ کس قسم کے جھوٹے استاد ہیں، ذرا سنیے. سو مسیحیوں کو ان سے خبردار رہنا چاہیے جو اپنے گرد پارٹیاں جمع کر لیتے ہیں اور غافل لوگوں کے ایمان کا جنازہ جو ہے وہ نکال دیتے ہیں. سو پولوس روم کے مسیحیوں کو چوکس کرتا ہے. آج ہمیں بھی کلیسیاؤں کو چوکس کرنے کی ضرورت. میں پاکستان میں بہت ساری کلیسیاؤں میں گیا، میں نے اپنی کلیسیا میں بھی بتایا کہ آج جو ہے وہ مختلف طرح سے لوگ کرسچینٹی کو اور مسیحت کو جو ہے اور کلیسیاؤں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جس میں وہ مختلف طرح سے یہودی کلچر کو چرچ کے اندر اپلائی کر رہے ہیں. اور میں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، بحث ہوئی، اور لوگ جو ہیں آج کلیسیاؤں میں پھر سے
یہودی اذان کو، یہودی پریئر شال کو، یہودی ٹوپی کو، داڑھی کو، نرسنگے کو، شمعدان کو، اور ایون کہ میں جس لوگوں سے ملا انہوں نے کلیسیا کے اندر پردہ لگا لیا، پہنا ہے، ادھر پائی ادھر، کیا یہ کرسچن خاندان ہے؟ اور کیا ہم ان چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ اور وہ مسیح کے خداوند ہونے کا انکار کرتے ہیں اور اس کے خدا ہونے کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ تثلیث کا انکار کرتے ہیں۔ اور پھر ہم ایسے لوگوں کے پیچھے لگے ہیں جو ہمارے اندر چھپکے سے آ گئے ہیں اور ہمیں واپسی سے شریعت کے اور اپنی پریکٹسز کے پابند بنا رہے ہیں، جبکہ ہم کسی بھی ایکٹ یا کسی بھی شریعت سے نہیں، بلکہ یسوع مسیح پر ایمان لا کر اس کے خون کے وسیلہ سے بچے اور فضل سے بچائے گئے ہیں۔ اور فضل ہمیں جو ہے وہ ہر طرح سے کسی بھی ایسے عمل سے بچاتی ہے جس کا ہم یہ یقین کریں کہ اس کے کرنے سے ہم نجات پائیں گے۔ نجات صرف یسوع مسیح کے ایمان لانے سے ہمارے گناہ مٹائے گئے ہیں اور ہماری سزائیں جو ہے وہ ختم کی گئی ہیں۔ پھر ایسے لوگ کلیسیاؤں میں گھس آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم کورنگ دے رہے ہیں، وہ اپنی دعائیں بیچتے ہیں اور لوگ اپنے پیچھے اپنے لوگوں کو لگاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ میرے شاگرد بنے، آپ مجھ سے رائے لیں اور آپ وہ خون یسوع کا خون مانگتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جب میں آپ کو کور کروں گا تو تب یہ سارے کچھ ہوں گے۔ پھر وہ اس کے عوض جو ہے نا اپنی کورنگ کا ہدیہ دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ لوگوں کلیسیا کو سکھا رہے ہیں اور اس طریقے سے اپنے پیچھے لگا رہے ہیں اور منی میکنگ کر رہے ہیں، پیسہ کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو آپ کو ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہمارا ایک ہی درمیانی ہے اور وہ یسوع مسیح، ہمارا ایک ہی کور ہے اور یسوع مسیح کا خون ہے، ہمارا ایک ہی کور ہے، یسوع مسیح کی شفاعت ہے، اس کا کفارہ ہماری بچت ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بچے جو کلیسیا میں مختلف طرح کی بدعات کو جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں اور مسیح سے آپ کو فوکس ہٹا رہے ہیں، آپ کو مرید بنا رہے ہیں اور خود پیر بن رہے ہیں اور آپ کو اپنے پیچھے لگا رہے ہیں۔ تو ذرا یہ دیکھیں، تو اس طریقے سے وہ کہتا ہے کہ پولس روم کے مسیحوں کو چوکس کرتا ہے کہ ان کو تاڑ لیا کرو اور ان سے کنارہ کیا کرو، تاڑ لیا کرو اور ان سے کنارہ کیا کرو۔ میرے چرچ میں کئی دفعہ دوست ساتھی آ جاتے ہیں اور کئی دفعہ پاکستان، تو ہم تاڑ لیتے ہیں، ہمیں پتہ لگتا ہے، پھر انہیں دوبارہ ہم موقع نہیں دیتے جب کوئی غلط طور سے کلیسیا کو ٹریٹ کر رہتا ہے، اور کئیوں کی ہم رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ اگر وہ واقعی سیکھنے والا ہو اور اگر وہ غلطی کر رہا ہو تو وہ سیکھ سکتا ہے، لیکن جب لوگ نہیں سیکھتے تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کرسچینٹی میں وہ کچھ کو اپلائی کر رہا ہے جو بائبل ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ مسیح نے ہمیں غلام نہیں آزاد بنایا ہے، آزاد رہنے کے لیے۔ غلطیوں کے خط اس کے 4 باب کی آخری آیت میں اور 5ویں باب کی شروع آیتوں میں لکھا ہے ہمیں آزاد رہنے کے لیے اس نے ہمیں آزاد کیا ہے۔ آج کرسچینٹی میں واپسی سے جو ہے وہ یہودیت کو یا شرعی چیزوں کو جو ہے وہ گھسایا جا رہا ہے، جبکہ مسیح نے ہمیں کیا کیا ہے؟ آزاد کیا ہے، ہر طرح سے آزاد کیا ہے۔ اب ہم مسیح میں دھوئے گئے ہیں، پاک کیے گئے ہیں۔ آئیں ذرا، ایسے بھی لوگ ہیں جو پولس کے خطوط کو بائبل کا حصہ نہیں مانتے، ایسے بھی ہیں جو اسے بھلا برا کہتے ہیں، تو آپ کیسے پہچانیں گے؟ کئی ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہاں وہ تو یسوع نے نہیں پولس نے کہی ہے۔ یاد رکھیے کہ بائبل مقدس میں لکھی ہر بات خدا کے الہام سے اور روح القدس کی قدرت سے ہے، کسی انسانی تعویل سے یا اس کی سوچ سے نہیں ہے۔ اس لیے لفظ انجیل مقدس کے ہر لفظ پر ہمارا بھروسہ ہے۔ تو کئی دفعہ وہ خداوند کا انکار کرنے کے لیے اور ہمیں مس گائیڈ کرنے کے لیے وہ اس طریقے کی تعلیمات کو دیتے ہیں۔ ان سے کنارہ کیا کرو، انڈرلائن کریں، 2 کام کرنے، ان کو تاڑ لو اور ان سے کنارہ کرو۔ لکھے انڈرلائن کرو، بائبل کہہ رہی ہے آپ کو تاڑ دیا کرو۔ لیکن ہوتا کیا کہ وہ ایسے، میں آپ کو بتاؤں، ایک بچے سے میری بحث ہوئی اور یہ میں کنونشن لے کر آیا تھا، تو صبح 5:30 ہو گئی، تو ابھی میں شکر گزاری کرتا ہوں اس کی زندگی میں روح القدس نے، خدا کے کلام نے کام کیا، لیکن اس بچے کو اتنا زیادہ ڈی ٹریک کر دیا تھا کہ آپ کی سوچ ہوگی، وہ کلیسیا کو نہیں مانتا، وہ یسوع کے خدا ہونے کو نہیں مانتا، وہ
داڑھی پر، ٹوپی پر، شال پر اور پتہ نہیں کس کس پر وہ بلیو، اور سب کچھ کو چرچ میں لاکھوں چرچ لگتا ہی نہیں کہ یہ کلیسیا مسیحی کلیسیا. سو آئیں، تاڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی تعلیم اس تعلیم کے برخلاف ہوتی ہے جو کہ مسیحوں نے شروع سے اور کلام پاک کے مطابق پائی ہے. بس ہے وہ تاڑن کا طریقہ ہوتا ہے، نہیں ویکھنا کوئی. بس میں آپ کو بتاؤں، کسی کی بھی تھیولوجی کو، کسی کی بھی تعلیم کو آپ دیکھ لیجئے کہ اگر وہ بائبل مقدس سے، وہ مسیحوں کی ابتدائی اور کلام پاک سے تعلیم ہٹ کر ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ تعلیم غلط ہے. تو اس کو پہچانیے. آؤ ہم مسیحی ہیں، ہمارا رویہ، ہمارا طریقہ مسیحی ہونا چاہیے تاکہ سارا عزت جلال کس کو ملے؟ خداوند کو ملے. 18ویں آیت، یہ جھوٹے استاد ہمارے خداوند، انڈر لائن کریے، یہ جھوٹے استاد ہمارے خداوند کے فرما بردار نہیں ہوتے بلکہ اپنے پیٹ کی خدمت کرتے. میں نے کہا تھا نہیں یہ منی میکر ہوتے ہیں. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ اس طریقے سے چال سازی کرتے ہیں کہ عام لوگوں کو وہ پھنسا دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں چلے جی اب اپنی کورنگ جو ہے نا ہدیہ ڈالے. اب یہ کورنگ ہدیہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر ایک ڈالتا ہے تو پھر سارے جو ہے نا وہ اپنے وہ، تو پھر مسیح کا خون کہاں گیا؟ پھر مسیح کا کفارہ کہاں گیا؟ پھر مسیح کی شفاعت کہاں گئی؟ ساڑھے ہی چیزوں نے ہمیں بتایا. ہم کرسچن جب بھی دیتا ہے وہ خوشی سے دیتا ہے، وہ خدا پر ایمان رکھ کر دیتا ہے کہ خداوند میری ضرورتیں پوری کرے گا. وہ اس لیے دیتا ہے کہ میری خداوند کی بادشاہی کا کام ہو. وہ اس لیے نہیں دیتا کہ میرے ہوتے کورنگ شورنگ ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یاد رکھیے، دھوکے میں نہ آئیں. تو ہمارے خداوند اپنے پیٹ کی خدمت کرتے ہیں، تو اپنے پیٹ دے چکر چنے وہ منی میکر ہیں، تو پہچانیے ان کو. سو وہ اپنی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں اور اپنی چکنی چپڑی باتوں سے سادہ دلوں کو کیا کرتے ہیں؟ بہکار. بد گلا جڑیاں نے یہ تھیولوجی کے، یہ کلام کے خلاف ہوتی ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگ آج تیل بیچ رہے ہیں، لوگ جو ہیں آج پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، اور ہم جو آزاد ہیں ہمیں غلام بنایا جا رہا ہے. سو آئیں مسیح کی تعلیمات کو سمجھیں، آئیں مسیح کی حضوری میں آگے بڑھے. اور لوگوں نے اپنے آپ کو، لوگوں کو اس قدر اپنا دائی بنا لیا ہے کہ وہ کہتے ہیں میرے بغیر آپ اٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، میری کورنگ کے. تو پھر یسوع کتنے گیا؟ ہم یسوع مسیح کے بھائی ہیں، ہم یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، ہم یسوع مسیح کے بدن کا حصہ ہیں، ہم یسوع کے خون خریدے ہیں. وہ باپ کی دائنی طرف ہماری شفاعت کر رہا ہے، ہم اس کے خون سے بچ گئے ہیں. رول قدس ہمارا بہت بڑا مددگار ہے، اور اب ہم پر سزا کا حکم نہیں رہا. آئیں 19ویں آیت دیکھتے ہیں اور پھر دعا کریں گے. پولس رسول اس بات پر خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ اس کے قائرین، انڈر لائن کرے، فرما برداری ان میں مشہور ہوگی. ان کی جو فرما برداری ہے وہ مشہور ہوگی. ہے ذرا پڑھ لیجئے، لکھا ہے کیونکہ تمہاری فرما برداری سب میں مشہور ہو گئی. ہیلیلویا. اس لیے کہ میں تمہارے بارے میں خوش ہوں، لیکن یہ چاہتا ہوں کہ تم نیکی کے اعتبار سے دانا بن جاؤ اور بدی کے اعتبار سے بھولے بنے رہو. یعنی سب جانتے ہیں کہ وہ خداوند کے فرما بردار ہیں. ہیلیلویا. میں چاہتا ہوں چرچ اتنے مضبوط ہوں کہ وہ کلام کے فرما بردار ہوں، وہ یسوع کے فرما بردار ہوں، وہ پیری مریدی نہ کریں، وہ کورنگ کے چکر میں وہ یہودیت کو انڈرسٹینڈ کریں اور مسیح کو. ایک بندے نے میں پوچھے تو سارے تندے کی کر رہے ہیں، چرچ دا کی حال کر رہے ہیں، یہ کہاں سے آپ نے یہ ساری چیزیں گھسا لی ہیں اور گھسانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ دھوکہ دے رہے ہیں. تو کہندا جی یسوع یہودی تھا تو اس لیے. اور میں کیا، یسوع مسیح نجات دہندہ، یسوع مسیح بادشاہ، یسوع مسیح خداوند، اور وہ کفارہ اور وہ نجات اور خوشخبری کی تعلیم لے کر آیا. ہاں وہ یہودی تھا، وہ یہودی سے پیدا ہوا کیونکہ یہ نبوت تھی، لیکن یسوع مسیح کسی مذہب کو نہیں. یسوع مسیح کفارہ، یسوع مسیح خدا کا منصوبہ، یسوع مسیح خدا کا بیٹا، یسوع مسیح خدا کا بیٹا جو خدا سے نکلا، خدا اور مسیح خداون منجی. لکھا فرشتہ نے یہ خبر دی. تو اب جب تک کوئی اس پر ایمان نہ لائے، چاہے وہ یہودی ہو، یونانی ہو، عبرانی ہو، کوئی قوم، کوئی نسل ہو، جب تک یسوع مسیح پر ایمان نہ لائے وہ نجات نہیں پا سکتا.
آئے ہم آگے بڑھیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداون کے وہ فرما بردار تھے، خداون کے تو بھی پولس چاہتا ہے کہ وہ اس لائق ہوں کہ درست تعلیم اور نیکی کو پہچانے۔ آپ بھی خداون کے فرما بردار ہیں، لیکن آپ پہچانیے درست تعلیم کو، اور بدی سے دور رہیں۔ انڈرلائن کریں، بدی سے دور رہیں اور نیکی۔ 20ویں آیت اسی طرح انڈرلائن کریں، خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، ربا ربا لکا شدا را ہبا ربا رکا شدا ربا را، سو ان کو شیطان پر بہت جلد فتح دے دے گا۔ خدا جو اطمینان، رسول کی دعا ہے، پولس رسول کی، کہ برکت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مقدسین کے لیے ہر وہ چیز مانگتا ہے جس کی ان کو جلال کی طرف سفر میں ضرورت ہو، جلال کی طرف، بادشاہی کی طرف، جب ہم یسوع کے ساتھ جلالی ہو جائیں گے۔ میں کل بتا رہا تھا رومیو 8ویں باب میں کہ رول کچھ ایسے ہاتھ پکڑتا ہے اور چلنا سکھانے سے لے کر ہمیں جلال تک پہنچا دیتا ہے۔ تو جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے جلال تک پہنچانے کے لیے، وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آج میری بھی دعا ہے کہ خداوند کا اطمینان تمہیں گھیر لے اور تم بادشاہی میں جلال تک جاؤ۔ آئے اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں۔ ہم نے 16ویں باب کو 20ویں آیت تک دیکھ لیا ہے۔ آئے خدا کی شکر گزاری کریں، اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں۔ آسمانی باپ، میں آج تیری پاک حضوری میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں سنڈے کے دن کے لیے جو خداوند ہم نے تیرے حضور عبادت کی۔ آج